जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टीवी पे आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि पंजाब में दो बड़ी जमातें हैं, नून लीग और पीटीआई, और उनमें बड़ा सख्त मुकाबला होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पंजाब में किस मुकाम पे खड़ी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मकबूलियत कहाँ पे खड़ी है, और जो दोनों जमातों की लीडरशिप है वो अवाम में कितनी मकबूल हैं, इसका मुवाजना करना बड़ा ज़रूरी है। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये वीडियो है। आप देख सकते होंगे आपकी स्क्रीन पे ये वीडियो चल रही है। इस वीडियो में खातून से एक शख्स जो है वो कोई पेपर्स छीनने की कोशिश कर रहा है, कोई फाइल छीनने की कोशिश कर रहा है। ये जो खातून है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के साबिक वजीर आला परवेज इलाही साहब की अहलिया हैं और पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही साहब की वालदा हैं। जी हाँ जी, ये परवेज इलाही साहब की अहलिया से एक शख्स पेपर छीनने की कोशिश कर रहा है। ये नॉमिनेशन पेपर्स हैं मोनस इलाही साहब के, परवेज इलाही साहब के, और ये औरों के ऑफिस के बाहर हो रहा है। और आपने देखा कि किस तरह वो शख्स उनसे पेपर छीनने की कोशिश कर रहा है और वो आगे से रेजिस्ट कर रही हैं। जब वो छीनने में कामयाब नहीं होता तो कैजुअली आराम से वॉक करके चला जाता है और उसके साथ उसके पीछे एक और बंदा भी चला जाता है। वहां पे दीगर लोग भी खड़े हैं। जो लोग उनके साथ आए थे, इन दोनों ख्वातीन के साथ, उनको सिक्योरिटी के नाम पे अंदर नहीं जाने दिया गया। आगे पुलिस भी वहां पे खड़ी थी, लेकिन वो बंदा इन सब के सामने उनसे पेपर छीनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके साथ कोई भी फैमिली का मर्द अंदर नहीं जाने दिया गया, उनके अपने लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। और वहां पे अंदर आरओ के ऑफिस के सामने ये शख्स ये हरकत कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मौजूदा इलेक्शंस हैं ये कितने फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। मोनस इलाही साहब ने भी अपनी ट्वीट में यही वीडियो शेयर की हुई है और वो लिखते हैं कि आज सारा दिन मेरी वालदा को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। इंतजामिया लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाती रही। जब इनको गेट के अंदर जाने दिया तो साथ ही कागजात छीनने की कोशिश की गई। ये सारे इर्द गिर्द सिविलियन कपड़ों में कौन लोग हैं? अब ये मोनस इलाही साहब भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जनाब वहां पे उनके अपने लोगों को तो जाने नहीं दिया गया सिक्योरिटी के नाम पे, लेकिन उनकी वालदा से जनाब सिविलियन कपड़ों में वो कोई आई डोंट नो कौन था वो शख्स, वो उनसे कागजात छीनने की कोशिश कर रहा है। और उससे पहले एक और खबर आई कि मोनस इलाही साहब के और चौधरी परवेज इलाही साहब के जिन्होंने पेपर जमा करवाने थे, जिन वकील साहब ने, वो लापता हो गए हैं। उनको पुलिस ने उठा लिया है मुबैना तौर पे। ये अबू जर सलमान नियाजी साहब हैं जो मोनस इलाही साहब के भी वकील हैं, खान साहब के भी वकील हैं, और उन्होंने ये ट्वीट की है। और जो आमिर सईद रां हैं जो इनके वकील हैं मोनस इलाही साहब की, उनकी तस्वीर भी शेयर की है और उसमें वो लिखते हैं कि आमिर सईद रां एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड एक्स सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ही वाज ऑथराइज्ड अटॉर्नी ऑफ मोनस इलाही साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर्स इन गुजरात। ही हैज बीन अबडक्टेड बाय पुलिस लास्ट नाइट, हिज वेयरअबाउट्स आर अननोन। और आगे उन्होंने पुलिस को टैग किया है कि वो डिनाई कर रही है कि हमने उनको कोई अरेस्ट नहीं किया। और आगे वो लिखते हैं अबू जर सलमान नियाजी के अटर लॉलेसनेस के कानून कहीं पे हमें नजर नहीं आता। अच्छा, सिर्फ बात यहां तक नहीं है, दीगर भी बहुत सारी जगहों के ऊपर हम आज सारा दिन इस तरह की फुटेजेस देखते रहे कि लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने में मुश्किलात आ रही हैं। लाहौर में हमने देखा कि लाहौर बार के जो सदर हैं राना इंतजार साहब, जब वो आमिर जलील सिद्दीकी के कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो वहां पे पुलिस ने उनको औरा ऑफिस के बाहर रोक लिया। वहां पे जो बदमजगी हुई उसको भी हमने देखा और मुख्तलिफ जगहों से इस किस्म की वीडियोज आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी चौधरी फैमिली के साथ, चौधरी परवेज इलाही साहब की फैमिली के साथ नारवा सलूक रखा गया। उनकी वालदा वहां पे गई हुई थी, मोनस इलाही साहब की वालदा, परवेज इलाही साहब की अहलिया, और ये चौधरी शुजात साहब की बहन है। इस हवाले से भी गुज़िश्ता रोज मोनस इलाही साहब ने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम की 3 बेटियां अपने कागजात नामजदगी जमा ना करवा सकी। ये तीनों चौधरी शुजात हुसैन साहब की सगी बहनें हैं। दूसरी तरफ शुजात साहब का बेटा दंदनाता हुआ पुलिस की हिफाजत में अपने कागजात जमा करा के आया है और इसी पंजाब पुलिस ने शुजात साहब की बहनों से बदतमीजी की। ज़हूर इलाही मरहूम हमेशा हक और सच के साथ खड़े रहे और पर अफसोस के उनके बेटे उनके नक्शे कदम पर नहीं चले, अलबत्ता उनकी बेटियां जरूर चल रही हैं। वहां पे चौधरी शुजात साहब के हवाले से गिला भी किया उनकी जो बहन है उन्होंने कि वो हमारे भाई हैं और जनाब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है और उनके होते हुए हो रहा है। और उनके साहबजादे के हवाले से मोनस इलाही साहब ने भी जिक्र किया। तो जी परवेज इलाही साहब की अहलिया के साथ तो ये वाकया पेश आया, जिस तरह पर मैंने पहले भी अर्ज की कि मुख्तलिफ जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह की वीडियोज आ रही हैं, लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। क्या
ایسے ماحول میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے؟ اس کے اوپر تو بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر آپ یہ خبر دیکھیں سامنے، یہ حامد میر صاحب شیئر کر رہے ہیں، پاکستان کے نامور صحافی ہیں، بڑے اینکر ہیں۔ حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ دھاندلی کے نئے طریقے، میاں محمود رشید کے وکلاء نے لاہور میں ان کے کاغذات نامزدگی داخل کروانے کی کوشش کی، ریٹرننگ افسر نے وصولی سے انکار کر دیا، ان کی بیٹی نے اپنے کاغذات جمع کرا دیے تو کہا کہ فیس نیشنل بینک میں جمع ہوگی، بینک پہنچے تو مینیجر نے کہا کہ فیس نہیں لے سکتے، نوکری چلی جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے ہر جگہ پہ مشکلات ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیپلی کنسرنڈ ہیں ہم اس حوالے سے کہ مختلف جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، ان کا سمبل بھی ان سے لے لیا گیا ہے، ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن کا جو اس میں کردار ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کوشچن اٹھایا، اور اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو ہماری کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کو بھی یاد کروایا کہ آپ کا مینڈیٹ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں۔ باقی سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن صاف اور شفاف الیکشنز کیا زمین پہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ جو چودھری مونس علائی صاحب کی والدہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، یہ تو ایک واقعہ ہے۔ یہ دیکھیں اتنی انفلوئنشل سیاسی فیملی ہے، اتنی بڑی سیاسی فیملی ہے۔ چودھری پرویز علائی صاحب ماضی میں ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کے ہوم حلقے میں گجرات میں ان کی فیملی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دور دراز کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ اس وجہ سے جو ہے یہ بہت سارے سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں، بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں سارے پروسیس کے اوپر، اور اسی کی جانب اشارہ جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی کر رہا ہے اپنی ٹویٹ میں۔ اچھا جی، ایک چھوٹی سی خبر ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لندن کا اخبار ہے سٹی اے ایم، بنیادی طور پہ یہ وہاں کا کاروباری اخبار ہے جس کو آپ بزنس نیوز پیپر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی سرکولیشن لندن بھر میں ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ تر جو بزنس مین لوگ ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ اس میں سٹوریز ہوتی ہیں۔ اور آج سنو نیوز رپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان میں جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں ان کے حوالے سے وہاں پہ ایک خصوصی اشاعت ہوئی ہے۔ اس نیوز پیپر کے اندر سٹی اے ایم جو ہے اس میں ایک باقاعدہ پوری چیزیں لکھی گئی ہیں، بتایا گیا ہے کہ وہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جس میں پاکستان میں آپ جو آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا انفلوئنشل نیوز پیپر ہے کاروبار کے اعتبار سے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے جو ایڈیٹر تھے کرسچن مے، 2016 سے 2020 تک جو اس کے نیوز ایڈیٹر تھے سٹی اے ایم کے کرسچن میں، وہ میرے کلاس فیلو تھے۔ میں نے اور کرسچن نے اکٹھا ماسٹرز کیا تھا سٹی یونیورسٹی برطانیہ سے، اور وہ کرنے کے بعد میں ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے میں گیا تو کچھ دن بعد ہمیں بعد میں پتا چلا کہ کرسچن میں جو ہے جو کرسچن تھا وہ بن گئے سٹی اے ایم کے ایڈیٹر بن گئے، اور اس وقت کہا جا رہا تھا کہ وہ ینگسٹ ایڈیٹر ہیں جو انہوں نے سٹی اے ایم کا جب چارج سنبھالا، اور تقریباً 4 سال جس طرح میں نے عرض کی کہ وہ اس نیوز پیپر کے وہ رہے، ایڈیٹر رہے۔ تو جب میں نے یہ خبر دیکھی تو ایک تو پاکستان کا ذکر ہے، آپ کو اس میں بھی انٹرسٹ آتا ہے، اور دوسرا سٹی اے ایم کا نام سنا تو مجھے اپنے پرانے زمانے طالب علمی کا دور یاد آ گیا، اور وہ جو میرے کلاس فیلو تھے جو ہیں بھی ابھی بھی کلاس فیلو تو اس وقت تو تھے پر ابھی بھی وہ ہیں، پر اب اس نیوز پیپر سے تو وہ وابستہ نہیں ہے، اب وہ کچھ اور کرتے ہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ چیزیں کرتے ہیں، میڈیا چینلز وغیرہ پہ اپیئر ہوتے ہیں، میڈیا کنسلٹنٹ ہیں۔ پر اینی وے وہ جو جس نیوز پیپر کے ایڈیٹر میرے کلاس فیلو تھے، اس نیوز پیپر بڑا انفلوئنشل جو ہے وہ برطانیہ کا نیوز پیپر ہے بزنس سے ریلیٹڈ، اس میں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ایک باقاعدہ اسپیشل اشاعت ہوئی ہے جس میں مختلف جو سیکٹرز ہیں ان میں کس طرح انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی۔ اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میری صحافت ہو جائے، کسی کی سیاست ہو جائے، کسی کی وکالت ہو جائے، وہ تب تک ہی ہم سب آگے چیزیں لے کے چل سکتے ہیں جب تک اس ملک میں ایک بہتر جو ہے معاشی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ہوں، حالات ہوں، معیشت بہتر ہو، سیاست بھی تبھی چلے گی، سب کچھ تبھی چلے گا جب ملک کی معیشت بہتر ہو۔ تو اس حوالے سے یہ جو اس نیوز پیپر میں ان چیزوں کا آنا یقیناً یہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی۔ اچھا جی، جہاں پہ سب کے کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، خان صاحب نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے میاں والی سے۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جب ان کے وکیل وہ گئے ہوئے تھے ان سے کاغذات سائن کروانے کے لیے،
تو خبر آئی کہ جناب وہ باہر نہیں آ رہے، اور بڑا اس کے اوپر جناب وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئیں. لوگوں نے کوشچن کرنے شروع کر دیے کہ جو بندہ اندر ان سے سائن کروانے گیا تھا، ان کا وکیل، تو وہ ابھی تک باہر نہیں آیا، کیا وجہ ہے، کدھر گیا وہ. پر اینی وے ان کے اب جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، اور بلال عمر بودیلا جو ہیں انہوں نے یہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. یہ غالباً خان صاحب کے وکیل ہیں، یہ بھی وکیل ہیں، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ میاں والی میں جا کے پیپرز جمع کروائے ہیں. یہ ان اٹ سیلف واز اے بگ ٹاسک کہ جا کے عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے انہوں نے، عمر بودیلا صاحب نے، بلال عمر بودیلا صاحب نے. اور انہوں نے پھر آج ایک ویڈیو پیغام بھی ریلیز کی، اور اس ویڈیو پیغام میں پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے ایک بات سامنے آئی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب کی کیا پوزیشن ہے. اس حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی. پر اینی وے انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ان کو شاباش وغیرہ دی، انہوں نے یہ جو کام کیا جا کے جو بھی کاغذات نامزدگی جس طریقے سے جمع کروائے، تو وہ تو انہوں نے کو خان صاحب نے شاباش وغیرہ دی. لیکن انہوں نے کہیں پہ بات کرتے ہوئے ان کو کہا کہ جی پرویز خٹک کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، تو انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ پرویز خٹک آپ بچوں کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں. تو آگے سے خان صاحب نے کہا کہ جتنا شعور میں نے خیبر پختونخوا کے بچوں کو دے دیا ہے نا، خیبر پختونخوا کی عوام کو دے دیا ہے، جتنے باشعور خیبر پختونخوا کے لوگ اس وقت ہو چکے ہیں، ان بچوں نے بھی ان کو نہیں قبول کرنا. تو یہ بات بھی انہوں نے کی. پر اینی وے بلال عمر بودیلا صاحب جو ہیں، ان کی پہلے بھی ویڈیو کلپس وغیرہ وائرل ہوئے تھے جب خان صاحب کو اٹک سے پنڈی شفٹ کیا جا رہا تھا. اور اب یہ جو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، کسی بھی ڈیموکریسی میں، اب یہ دیکھیں نا، کسی بھی ڈیموکریسی میں یہ ایک عام سی چیز ہے کہ جا کے آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے. لیکن جس ماحول کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی اہلیہ سے کاغذات نامزدگی آر او آفس کے اندر، جہاں پہ پولیس کی سیکیورٹی موجود ہے، گیٹ سے اندر کسی کو نہیں جانے دیا جا رہا، وہاں پہ لوگ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سارے ماحول کے اندر بلال عمر بودیلا صاحب کا میاں والی جانا، راولپنڈی سے جا کے کاغذات نامزدگی جمع کروانا، واپس آ کے خان صاحب کو رپورٹ دینا، تو میرے خیال میں کارنامہ تو ہے، یہ تو ان کا کارنامہ بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ خان صاحب نے مجھے شاباش بھی دی. تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات کے اندر کاغذات نامزدگی جمع کروانا بھی جو ہے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے آج کل. اور حماد اظہر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، اور اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ ضروری اعلان، تحریک انصاف کے تمام امیدوار جو اپنے کاغذات جمع کرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، مطلب کہ اس بہت بڑا یہ کوئی کامیابی ہے کہ جیتا نہیں، ابھی الیکشن لڑنا ہے تو دور کی بات، صرف کاغذات جمع کروانے کے اوپر جو ہے وہ بھی کتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے. پر اینی وے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے کروا لی ہیں وہ اپنے تجویز اور تائید کنندہ کو محفوظ مقامات تک پہنچائیں اور کاغذات کی سکروٹنی تک ان کو محفوظ رکھیں. ملک میں جنگل کا قانون ہے اور تحریک انصاف اور عوام کا خوف اعصاب پر سوار ہو چکا ہے. تو بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کاغذات نامزدگی تو جمع کروا دی ہیں، لیکن جنہوں نے آپ کا نام تجویز وغیرہ کیا ہے ان کو بھی حفاظت میں، ان کی بھی حفاظت کریں، یہ نہ ہو کہ وہ بھی اچانک جو ہے کہیں پہ چلے جائیں. تو یہ اوور آل جو اس وقت ماحول ہے، اس ماحول کے حوالے سے میں نے یہ ٹویٹ شامل کیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کیوں اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، دیگر لوگ کیوں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ سچویشن اس قسم کی بنی ہوئی ہے. اچھا، سائفر والا مقدمہ بھی آج جناب آپ کو پتا ہے گزشتہ روز تو سپریم کورٹ میں جو اس مقدمے کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد تو میرے خیال میں اس میں جو گنجائش رہتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. پر اینی وے مقدمہ اڈیالہ جیل میں دوبارہ شروع ہو گیا. آج تیزی سے گواہوں کے بیانات قلم بند کروائے گئے. اس میں اعظم خان صاحب اور اسد مجید صاحب نے بھی اپنا بیان دیا، اور اس کے اوپر جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے، جناب تیزی سے سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جناب لوگوں کے بیانات قلم بند کروائے جا رہے ہیں، اور لگتا ہے اسی طرح ہے کہ خان صاحب کو جلدی سے سزا دینی ہے. تو اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر بیرسٹر گور صاحب نے بھی اس چیز کے اوپر آ کے میڈیا ٹاک کی اور اس حوالے سے کہا کہ ایک موقع کے اوپر خان صاحب نے تو وہ مقدمے کا بائک آؤٹ کیا اور ووٹ کے چلے گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی فیملی نہیں آئی تھی، ہمارے وکلا نہیں آئے تھے. لیکن اس کے باوجود جناب وہاں پہ یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ مقدمہ ان لوگوں نے چلانا شروع کر دیا. گواہوں کے جو ہیں وہ
بیانات ریکارڈ کرنے شروع کر دیے. تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. نعیم حیدر پنجوتھا جو خان صاحب کے وکیل ہیں, اب خود بھی سرگودا سے الیکشن لڑ رہے ہیں, انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی, آج سائفر کیس کی جیل میں سماعت, سائفر کیس میں سزا دینے کی ایسی جلدی ہے کہ نہ عمران خان, نہ شاہ محمود قریشی, نہ ان کے وکیل, بس روسٹرم پر پروسیکیوٹر اور گواہ شہادت جو ہے دھڑا دھڑ ریکارڈ کی جا رہی ہے. جب فیملی کے لوگ پہنچے اور بتایا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو آگے سے سپریم کورٹ کے حکم کو غلط بنیاد بنا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں رکاوٹ نہ بنیں, جبکہ وکیل باہر دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جانے کی اجازت کے منتظر ہیں. اس سب ڈرامہ ٹرائل سے بہتر ہے کہ ابو اسناد صاحب ایک ہی بار سیدھا سزا کا نوٹیفیکیشن نکال دیں, اور خان صاحب کے ساتھ ایسا ظلم نامنظور, انہوں نے یہ بھی لکھا. پر اینی وے سائفر کا مقدمہ چل رہا ہے, تیزی سے چل رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کس طرف جاتا ہے. اس مقدمے میں کتنی جان ہے وہ میں نے کل آپ کو تفصیلاً بتا دیا تھا, اور وہ میں نے نہیں بتایا تھا, وہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بتایا تھا. پاکستان کی سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے کوشچن کیے تھے, آئین اور قانون کے مطابق کیے تھے, اور اس سے وہ سب چیزیں بالکل واضح ہو گئیں. ویسے جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے اس پہ نون لیگ بہت زیادہ ناراض ہے. نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ پریس کانفرنسیں کر کے بھی گلے شکوے کر رہے ہیں, جج صاحبان کو جو ہے ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. تو وہی پہلے تو دیکھیں نا, ان کا بیانیہ تھا مخصوص بینچ ہے, ہم خیال بینچ ہے. یہ بینچ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے, جسٹس سردار طارق مسعود صاحب تھے, جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے. اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ جج صاحبان ہیں جن کے نام لے کے آپ کو کہتے ہوتے تھے کہ ان کو بھی بینچز میں شامل کریں, مخصوص بینچ کیوں بن گیا ہے. اور اب جو آپ نے انہی معزز جج صاحبان کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا. اور میں اس وقت بھی کہتا تھا مناسب نہیں ہے, اس وقت بھی جو لوگ اعتراض کرتے تھے, اب بھی جو بہت سارے لوگ جج صاحبان پہ اعتراض کرتے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. کہیں پہ اگر کوئی فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے تو اس پہ آپ تنقید ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اس طریقے سے ذاتی حملے جج صاحبان کے اوپر کرنا, فیصلے کے اوپر آپ ضرور کامنٹ کریں, فیئر کامنٹ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو انصاف پھر اس کو آپ سڑک پہ تو نہیں دے سکتے, نہ پریس کانفرنس کر کے دے سکتے ہیں, عدالت کے ذریعے ہی دلوائیں گے. تو خدارہ پورے نظام کو اس طرح کنٹروورشل نہ بنائیں. پر اینی وے اب یہ نون لیگ والے جو ہیں انہی جج صاحبان کے اوپر جس قسم کی تنقید کر رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب وہ کیوں ضمانت کیوں ملی, اور خود ان کے جو لیڈر کو جس طریقے سے ضمانتیں ملی ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ تھوڑی سی کوئی کہہ دیں کہ جناب اس میں کیا ہے, کتنی آسانی سے ان کو مل گئی, اس میں یہ بالکل خوش ہیں. وہ عدالت بہت اچھی ہے جو جناب ان کو ضمانت دیتی ہے, ان کے لیڈران کے کیسز ختم کرتی ہے. وہ نظام بڑا اچھا ہے جو ایئرپورٹ کے اوپر ان کو جا کے کرواتا ہے, بایو میٹرک کرواتا ہے, جو نظام ان کو سلوٹ مرواتا ہے, جو نظام جو ہے ادھر لندن کے اندر ان کو سفیر سے پروٹوکول دلواتا ہے, وہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی اور کو کوئی ریلیف ملتا ہے عدالت سے تو وہ جناب وہ مناسب نہیں ہے, اس کے اوپر ان کو اعتراض ہے. اچھا جی, آخر میں سیاسی جماعتیں کہاں پہ کھڑی ہیں؟ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا, بہت سارے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں, کمنٹیٹرز ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پنجاب میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا اور دونوں یہ بڑی جماعتیں ہیں. لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. نون لیگ کی اس وقت پوزیشن بہت زیادہ پتلی ہے, اتنی زیادہ پتلی ہے کہ آپ نے جس طریقے سے دیکھا کہ ان کے پارلیمانی وہ جو بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے, روز میاں صاحب بیٹھ جاتے ہیں. آج سے پہلے آج تک کبھی آپ نے دیکھا کہ اتنے زیادہ دن وہ اس طرح کی ان کی میٹنگ چلیں اور ٹکٹ دینے کے معاملے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہو؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس دن کامران خان صاحب کے پروگرام میں سینئر صحافی محمد مالک صاحب نے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایشو ان کا یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے اپنے ووٹ نہیں ہیں. اب یہ دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ کا کمپیریزن آپ یہاں پہ دیکھ لیں. ایک طرف عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑے گا, چاہے کوئی وکیل کھڑا ہو جائے, چاہے صنم جاوید کھڑی ہو جائے, چاہے کوئی اور کھڑا ہو جائے, اس کے نام پہ ووٹ پڑے گا. تو آپ اس سے ان کی مقبولیت کا اور عوام کے اندر ان کی جماعت کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دوسری طرف نون لیگ کو ٹکٹیں دینے میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لیڈرشپ کا تو کوئی ووٹ ہی نہیں رہا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ایسا الیکٹیبل ہو جس کے اپنے بھی کوئی ووٹ ہوں. یہ محمد مالک صاحب نے کامران خان صاحب کے پروگرام میں بات کی ہے, اور یہ مختلف سورسز سے ہمیں بھی پتہ چلی ہے کہ ایشو یہ بن رہا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں جن کے اپنے کوئی 10-20 ہزار ووٹ ہوں, کہ کوئی اتنی شرمندگی نہ ہو. اس لیے کہ لیڈرشپ کے نام پہ تو کسی کو ووٹ نہیں پڑنا. یہ تو نہیں ہے کہ کھمبے کو کھڑا کر دیں گے تو کوئی ووٹ دے دے گا. تو اب یہ اس طرح کے بندوں کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں کہ جن کے اپنے کچھ ووٹ ہوں, تاکہ ان کی جماعت کی تھوڑی بہت جو ہے وہ صبح کی
ہونے سے بچت ہو جائے کہ یہ نہ ہو کہ جناب اگر ہم کسی ایسے بندے کو ٹکٹ دے دیں جس کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, اس نے صرف میاں صاحب کے نام پہ ووٹ مانگنا ہے, اس نے صرف جماعت کے نام پہ ووٹ مانگنا ہے, تو وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ تو کسی وکیل کو اس طرح ووٹ وہ نہیں دے سکتے ٹکٹ, اس لیے کہ پتہ ہے کہ جماعت کے نام پہ اور میاں صاحب کے نام پہ اس طرح تو ووٹ نہیں پڑنا. ووٹ اگر اس وقت کسی شخصیت کے نام پہ پڑے گا تو وہ عمران خان صاحب کے نام پہ پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جناب وہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ بھی گجرات میں سیاست کرتے رہے ہیں, مونس الہی صاحب بھی وہیں پہ کرتے رہے ہیں, پرویز الہی صاحب بھی وہیں پہ کرتے رہے ہیں. شجاعت صاحب دوسری طرف ہیں اور مونس الہی صاحب اس طرف ہیں, تو کتنا ان کو پروٹوکول کے ساتھ ان کے کاغذات جمع ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو پتا ہے کہ جناب وہ جیت نہیں سکتے, وہ پرویز الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ مونس الہی صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے, گجرات ضلع میں وہ ایک سیٹ نہیں نکال سکتے اگر وہاں پہ پی ٹی آئی ہوگی, کیونکہ ووٹ ہے پی ٹی آئی کا, ووٹ ہے عمران خان کا. تو اس سے آپ دونوں جماعتوں کی جو ہے نا مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور دونوں جماعتوں کے ووٹ بینک کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ویسے اگر آپ اوورآل مثال دیکھ لیں, آپ نے کبھی نام سنا ہوگا, سنگر ہیں ملکو, بہت پاکستان کے زبردست سنگر ہیں. میں نے کبھی ان کا زیادہ نام نہیں مطلب گانا نہیں سنا, نام تو ان کا بہت سنا ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ گانے وغیرہ بندہ سنے, لیکن اس وقت ملکو جو ہے پوری دنیا میں ٹرینڈنگ کر رہے ہیں. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی ملکو کا جو گانا ہے وہ پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے, اور 250 ملین فالوورز سے زیادہ والا جو چینل ہے ٹی سیریز کا, اس کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے جناب ملکو کا جو گانا, اور ٹرینڈنگ میں دنیا میں جناب پتہ نہیں کہ اس نے ریکارڈ توڑ دی ہیں. اب وہ گانا کیا ہے, جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوئے, جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوئے. عمران خان صاحب کے قید کے حوالے سے, ان کی جو ہے وہ جو اس وقت جیل میں وہ قید کاٹ رہے ہیں, اس کے حوالے سے اس گانے میں ذکر ہے, خان صاحب کا ذکر ہے. اب ڈائریکٹ عمران خان کا نام بھی نہیں ہے, ان کا جو قیدی نمبر ہے اس کا ذکر ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ملکو جس کو پنجاب میں شاید پہلے لوگ سنتے تھے, اب پوری دنیا میں جناب لوگ اس کو سن رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں لوگ ملکو کا یہ گانا سن رہے ہیں, بلوچستان میں یہ گانا سن رہے ہیں, سندھ میں یہ گانا سن رہے ہیں. کیوں سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ذکر کس کا ہو رہا ہے, ذکر ان کا ہو رہا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے جناب وہ گانا اتنا مقبول, اور پوری دنیا میں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ وہ ٹرینڈنگ میں آگے آ گیا ہے, اور اتنی زیادہ اس کو جو ہے عوام کے اندر پذیرائی ملی ہے اس گانے کو. لیکن آپ غور کریں کہ یہ گانے میں ہے قیدی نمبر 804 ہوئے. جب کوئی قید میں ہوتا ہے, کوئی جیل میں ہوتا ہے, تو اس کی تو عزت میں کمی ہوتی ہے نا. جیل کسی کو جو ہے اس لیے تو نہیں بھیجا جاتا کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو. تو یہ ساری پریس کانفرنسز کر کے پی ڈی ایم کی حکومت نے سارے مقدمے بنا کے اس کو جیل بھیج کے توشہ خانہ میں اس کو سزا دلوا کے سائفر کا مقدمہ کروا کے سب کچھ کروا کے دیکھ لیا نا انہوں نے. تو لیکن حالت یہ ہے کہ ان کا جو قیدی نمبر ہے وہی پاپولیرٹی کا سمبل بن گیا ہے, وہی پاپولیرٹی کا سمبل بن گیا ہے کہ وہ کسی گانے میں بھی اس کا ذکر آتا ہے تو وہ گانا ہٹ ہو جاتا ہے. ملکو صاحب تو پہلے بھی یہاں پہ بڑے اچھے اچھے گانے بنا رہے تھے, وہ بھی بڑے ہٹ ہوئے ہوں گے, بڑے ہٹ ہوتے ہیں, لیکن کیا اس طرح کا کوئی چیز کبھی پہلے ہٹ ہوئی؟ تو یہ جیل بھیجا گیا, پی ڈی ایم والے کہتے تھے جیل جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو جناب یہ ہو جائے گا تو پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی, تو لیول پلینگ فیلڈ بن جائے گی. تو بھائی اب تو وہ جیل بھی چلے گئے ہیں, نائل بھی آپ نے قرار دے دیا, پھر بھی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دیے جا رہے. تو یہ جو دونوں جماعتوں کی پاپولیرٹی ہے, اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں. اگر ان کو پتا ہو کہ جناب ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے تو کاغذات نامزدگی جمع ہونے میں پھر کیا مذائقہ ہے, ہونے دیں, ہوتے رہے, اسی طرح سلسلہ چلتا رہے, لیکن نہیں ہونے دیے جا رہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے مبینہ طور پہ رپورٹ ہو رہا ہے, اس کو مجھے کوئی یہاں پہ کوئی اس کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں. آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس سے آپ دونوں جماعتوں کی پاپولیرٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان چیزوں سے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی اب وہ آ رہی تھی کہ جناب وہ کیا پتا آپ جو بلے کا نشان وہ لے لیا ان سے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کو گھڑی کا نشان دے دیں اور یہ وہ توشہ خانہ کی گھڑی ہو, اور پی ٹی آئی جو ہے بڑی شرمندہ ہو جائے گی. تو میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑے گا. اگر وہ گھڑی کا نشان بھی دے دیتے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس وقت جو حالات ہیں. اس لیے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیس ان کے اوپر ہے غیر شرعی نکاح کا, لیکن اس میں جو نکاح اس حوالے سے گواہی دینے آ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے منہ چھپا کے آتے ہیں اور منہ چھپا کے جاتے ہیں.
جس بندے کے خلاف سارا کیس ہے اس کے قیدی نمبر کے اوپر جو گانا بنتا ہے وہ عوام میں کتنا مقبول ہوتا ہے، وہ بھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سارے کیسز، یہ جس قسم کے کیسز ہیں اس سے کتنی ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے یا کتنی زیادہ ہوئی ہے۔ اور مزید جو پریس کانفرنسز اگر ہوں گی پی ڈی ایم کے دوستوں کی جانب سے، نون لیگ کے دوستوں کی جانب سے، اس سے کتنا اثر پڑے گا۔ آج بھی ہم دیکھ رہے تھے مریم اورنگزیب صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں اور بہت سارے الزامات بھی لگا رہی تھیں، اور دیگر ان کے دوست بھی اس طرح کر رہے ہیں۔ اس سے کتنا فرق پڑا ہے 16 مہینے کے دوران وہ آپ کے سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے۔ آگے کتنا فرق پڑے گا وہ بنیادی طور پہ اس سے صرف ایک فرق پڑتا ہے کہ یہ اس طرح کی پریس کانفرنسز، اس طرح کے الزامات، اس طرح کے مقدمات، یہ اس وقت تحریک انصاف کی جو الیکشن کمپین ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی الیکشن کمپین چلا رہی ہیں۔ ان کو خود باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو رپورٹ ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں سے ان کو سیاسی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر نقصان ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، اس لیے کہ زمینی جو حقائق ہیں اس وقت وہ آپ کے بھی سامنے ہیں اور میرے بھی سامنے۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔